एलोक्वेंट अदब के सामाइन से गुजारिश है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन को चेक करें और जो ऑडियो बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं खुद भी सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जैसे दास्तान ईमान फरोशों की, शमशीर बेनियाम, उनलस की नागिन, आखिरी चट्टान और नील बहता रहा और एक पुच्छिकन पैदा हुआ, मारिका करबला, फिरदौस इब्लीस, सुल्तान टीपू आज़म, हिजाज की आंधी, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, दौलत उस्मानिया, दमश्क के क़ैद खाने में। और ज़रूरी अपडेट्स के लिए हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। जज़ाकल्लाह। काशिगन के जाने के बाद तानिया कमरे में अकेली रह गई। जश्न में शरीक होने के लिए उसे भारी सा ज़र्क बर्क लिबास पहनाया गया था। वो इस तरह के कपड़े पहनने की भला कहाँ आदी थी। उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने सोचा कपड़े तब्दील करके थोड़ा सा मुंह हाथ धो ले ताकि ताजगी आ जाए। अभी वो ये सोच ही रही थी कि दो कनीज़ें कमरे में दाखिल हुईं। उन्होंने उसे शब ख्वाबी का लिबास पेश किया। कपड़े तब्दील करके वो बहुत हल्की फुल्की हो गई। हमाम में जाकर उसने हाथ मुंह धोना चाहा, लेकिन कनीज़ों ने उसे हमाम में ना जाने दिया। उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया गया और फिर वहीं बैठे उसका हाथ मुंह धुलाया गया, उसके पैरों को धोया गया। तानिया को बहुत सुकून मिला। उसने कनीज़ों को रुखसत कर दिया। फिर वो एक खिड़की का पर्दा हटाकर रेशम जैसे बिस्तर पर दराज हो गई। पूरे चांद की रात थी। खिड़की से चांद झांक रहा था। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो लेटे लेटे चांद को तक रही थी। वो चांद को देखते देखते चांद में महू होती जा रही थी, उसके हुस्न में डूबती जा रही थी कि अचानक खिड़की के शीशे पर किसी ने उंगलियों से खटखट की। तानिया एकदम चौंक गई। अब चांद गायब हो चुका था और चांद की जगह एक चेहरा नज़र आ रहा था। चांद चेहरा, वो राशमून था। तानिया फौरन उठकर बैठ गई। फिर उसने बिस्तर से उतरकर शीशे की खिड़की खोल दी। राशमून, तुम? तानिया ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। मैं देख रहा था कि तुम सो रही हो या जाग रही हो। राशमून ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं अभी कहाँ सोई, जाग रही हूँ। बड़ी देर से चांद को देख रही थी। तुम्हें चांद अच्छा लगता है? उसने पूछा। हाँ, बहुत, तानिया ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। और मैं? राशमून ने लब खोले बगैर दिल ही दिल में पूछा और सोचने लगा कि ये मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती। भला वो जवाब कैसे देती? उसे क्या मालूम कि राशमून के दिल में क्या है। दिल कौन खोल कर देखता है। इसीलिए कहते हैं कि जब किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसे बता देना चाहिए, वरना उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। राशमून, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ, तानिया ने राशमून को सोचते देखकर कहा। क्या ये नहीं हो सकता कि तुम बाहर आ जाओ, खुली फ़ज़ा में? हाँ, हो क्यों नहीं सकता। ठहरो, मैं बाहर आती हूँ। तुम दरवाजे पर पहुंचकर मेरा इंतज़ार करो, मैं घूमकर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचता हूँ। ठीक है, तुम आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। लिबास दुरुस्त करने के बाद जब वो दरवाजे से बाहर निकली तो उसे राशमून राहदारी में तेज़ी से लंबे डग भरता हुआ नजर आया। बाहर अभी तक चिरागा हो रहा था। अजब समान था। वो दोनों टहलते हुए तालाब की तरफ निकल गए। तालाब के किनारे पर चिराग रोशन थे, जिनका अक्स पानी में मुनक़स होकर बड़ा दिल फरेब लग रहा था। बतखें एक कोने में जमा होकर शायद सोने की तैयारियां कर रही थीं। बाबा ने कुएं की मखलूक को तलब किया है, वो तुम्हारे जाने के इंतज़ामात कर रहे हैं। राशमून ने बात शुरू की। राशमून, ये ख़बर तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई। इसका मतलब है मैं सुबह तक यहाँ से रुखसत हो जाऊंगी। बाबा ने तुमसे कुछ कहा था? राशमून ने पूछा। तुम्हारे बाबा से मेरी बहुत सी बातें हुई हैं। तुम्हारा न जाने किस बात की तरफ इशारा है।
تم بس آج رات کی مہمان ہو، اس نے بڑی حسرت سے کہا۔ ہاں، تانیہ نے سادگی سے کہا۔ پھر راشمون کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ جانے والا رک نہیں سکتا، راشمون بالآخر حرف مدعا زبان پر لایا۔ ہاں رک سکتا ہے، لیکن کتنے دن؟ 1 دن، 2 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ پھر جانا ہوگا۔ جب جانا ہی مقدر ہے تو پھر تاخیر کرنے کا کیا فائدہ؟ تانیہ نے تھوڑا توقف کیا، پھر بولی، راشمون مجھے جانے دو، دیکھو کوئی ایسی بات نہ کرو کہ میں الجھن میں پڑ جاؤں۔ راشمون چلتے چلتے ایک دم رک گیا۔ چاند کی روشنی براہ راست تانیہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کا حسن دوبالا ہو گیا تھا۔ راشمون اس کے چہرے کو بغور دیکھتا رہا۔ پھر اس نے جو بات کہی اس نے تانیہ کو حیران کر دیا۔ ہاں، وہ بات ایسی ہی تھی کہ آدمی سنے تو حیران ہو جائے۔ راشمون نے بڑے جذباتی انداز میں کہا تھا، تانیہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے اپنی دنیا میں لے جاؤ؟ راشمون نے براہ راست محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس نے واضح الفاظ میں کہنے کے بجائے وہی بات غیر واضح انداز میں کہتی تھی۔ راشمون کا ڈھکے چھپے انداز میں اظہار محبت تانیہ کے دل کو بھا گیا تھا۔ اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ یہ خوشی اسے محض اس کے اظہار محبت پر نہیں ہوئی تھی، خود اس کے دل میں بھی یہی تھا۔ یہ ازلی جذبہ بار بار اس کے دل سے سر اٹھا رہا تھا۔ دونوں طرف تھی آگ برابر لگی ہوئی۔ وہ کیوں؟ تانیہ نے اس کی بات سن کر بڑے انجان لہجے میں پوچھا۔ وہ اسے ستانے پر تل گئی تھی۔ معلوم نہیں، راشمون نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ واہ راشمون، یہ کیا بات ہوئی؟ تانیہ ہنس کر بولی، میرے ساتھ بھی جانا چاہتے ہو اور تمہیں معلوم بھی نہیں کہ کیوں؟ تم رک جو نہیں رہی ہو، راشمون نے کہا۔ اس کی وجہ میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ پھر میں کیا کروں؟ وہ الجھ گیا۔ کچھ نہیں، بس ہنسی خوشی الوداع کہہ دو۔ نہیں کہہ سکتا، یہ کہہ کر وہ مڑا اور تیز قدموں سے واپس جانے لگا۔ راشمون، تانیہ نے آواز دی۔ راشمون اس کی آواز سن کر نہ رکا نہ واپس پلٹا، وہ چلتا رہا۔ راشمون میری بات سنو، تانیہ نے التجا آمیز لہجے میں پکارا۔ پھر جیسے جیسے وہ پکارتی گئی ویسے ویسے وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ محل کے اندرونی دروازے میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ اس کی آوازیں سن کر کئی کنیزیں اس کے گرد اکٹھا ہو گئیں۔ کیا ہوا؟ انہوں نے بیک وقت پوچھا۔ کچھ نہیں، تانیہ نے افسردہ لہجے میں جواب دیا، اور پھر وہ اپنی خوابگاہ کی طرف چل پڑی۔ تانیہ کے لیے وہ عجیب رات تھی، بڑے عجیب انداز میں گزری۔ وہ کروٹیں بدلتی رہی، سونا چاہا تو نہ سو سکی۔ بار بار راشمون کا چہرہ اس کے سامنے آتا رہا۔ وہ اسے الجھن میں مبتلا کر گیا تھا، ایک ایسے جذبے سے آشنا کر گیا تھا جس سے وہ واقف نہ تھی۔ وہ چلا کیوں گیا؟ شاید اسے اس کی بے اعتنائی پر غصہ آ گیا تھا۔ محبت کرنے والا اتنا ہی حساس ہوتا ہے، اتنا ہی نازک ہوتا ہے۔ ویسے اس کا چلا جانا ہی اچھا ہوا، وہ رک جاتا تو جانے اور کیا کیا کہتا۔ اس کے کہے ہوئے لفظ اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتے۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی، ایک انسان اور ایک غیر انسان کا ملاپ ممکن نہیں۔ پھر اسے ہر قیمت پر اپنی دنیا میں لوٹ کر جانا تھا، وہاں جا کر اپنے چچا سے حساب لینا تھا۔ وہ ابھی ان بکھیڑوں میں کیسے پڑ جاتی؟ سوچتے سوچتے جانے کب اسے نیند آ گئی۔ اجالا پھیلنے کے بعد ایک کنیز نے گلاب کی کلی اس کے رخسار پر رکھ کر اسے بیدار کیا۔ وہ گہری نیند میں تھی، اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ وہ کنیز جانے کب سے اس کے گلابی رخساروں پر گلاب کی کلی پھیر رہی تھی۔ بالآخر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اوہ، بہت اجالا ہو گیا۔ تانیہ نے اٹھ کر انگڑائی لی۔ کب سے آپ کو اٹھا رہی ہوں، کنیز نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آواز دے کر اٹھا لینا تھا یا میرا بازو ہلا دیتی۔ ہائے نہیں، کنیز نے کچھ اس طرح کہا جیسے یہ دونوں عمل قابل تعزیر ہوں۔ جلدی تیار ہو جاؤ، کاشغن آپ کا منتظر ہے، دوسری کنیز نے کہا۔ کاشغن کا نام سنتے ہی اس نے فوراً بستر چھوڑ دیا اور منہ ہاتھ دھو کر جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ جب وہ تیار ہو گئی تو کنیز نے اس کو چلنے کو کہا۔ آئیے چلیں،
وہ فوراً کنیز کے ساتھ ہو لی۔ پھر وہ مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی کاشغن کے کمرے میں پہنچ گئی۔ کاشغن اس کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ بیٹھے رہیں، مجھے شرمندہ نہ کریں، تانیہ نے کہا۔ آؤ تانیہ، ناشتہ کر لو، اس نے میز کی طرف اشارہ کیا۔ میز پر ناشتے کی ہر ممکن چیز موجود تھی۔ تانیہ نے اپنی پسند کا ناشتہ کیا۔ تانیہ، میں نے کنویں کی مخلوق کو طلب کر لیا ہے، وہ باہر موجود ہے۔ یہ لوگ تمہیں چاہے وفات تک پہنچا دیں گے، اس سے آگے یہ لوگ نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے، میں وہاں تک پہنچ گئی تو پھر وہاں سے آگے جانے کی کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی، اس کا مجھے یقین ہے، تانیہ نے کہا۔ آؤ پھر محل سے باہر چلیں، کنویں کی مخلوق تمہیں لے جانے کے لیے دروازے پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تانیہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ جب وہ محل کے دروازے پر پہنچے تو تانیہ نے وہاں ایک کرسی رکھی دیکھی۔ اسے حیرت ہوئی، کرسی خالی تھی اور کرسی کے ساتھ ہی کنویں کی مخلوق موجود تھی۔ وہ دو تھے اور دونوں وہی تھے جو چاہے وفات سے اسے یہاں تک اڑا کر لائے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے بڑے مؤدبانہ کھڑے تھے۔ تانیہ نے دروازے سے باہر نکل کر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اس کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ جس کو ڈھونڈ رہی تھیں اس کا دور تک پتہ نہیں تھا۔ راشمون کہاں ہے؟ تانیہ نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ وہ اپنا کمرہ بند کر کے سو رہا ہے، وہ رات بھر جاگتا رہا ہے، صبح سویا ہے، میں نے اسے اٹھایا نہیں، کہو تو اٹھا دوں، کاشغن نے کہا۔ نہیں نہیں، اسے سونے دیجیے، تانیہ اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ تانیہ اس کرسی پر بیٹھ جاؤ، یہ دونوں تمہیں اڑا کر لے جائیں گے۔ تانیہ بغیر کچھ کہے اس کرسی پر بیٹھ گئی۔ اچھا تانیہ، جاؤ، آسمان والا تمہاری حفاظت کرے۔ کاشغن کی آواز بھرا گئی، شاید وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا کاشغن، اللہ حافظ، راشمون سے کہہ دینا میں اسے زندگی بھر نہ بھلا سکوں گی۔ وہ آ گیا تانیہ، کاشغن نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تانیہ نے مڑ کر دیکھا تو راشمون دھیرے دھیرے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر بے پناہ اداسی تھی۔ وہ شب خوابی کا لباس پہنے تھا، بستر سے اٹھ کر سیدھا ادھر ہی چلا آیا تھا۔ راشمون کو دیکھ کر تانیہ کے دل کی دھڑکنیں بے اختیار ہو گئیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دل سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ اچھا ہوا کہ رخصت ہونے سے پہلے اس سے ملاقات ہو گئی، ورنہ زندگی بھر خالص رہ جاتی۔ تانیہ کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ کاشغن کرسی کے پاس ہی کھڑا تھا، وہ دونوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ تانیہ اتنی آگے چلی گئی کہ وہ ان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا۔ اب ان کے پاس کہنے کو رہ کیا گیا تھا؟ یہ آخری ملاقات تھی، چند لمحوں کے بعد تانیہ نے اڑ جانا تھا، کہاں سے کہاں پہنچ جانا تھا۔ راشمون، اچھا ہوا تم آ گئے، سوچا تو یہ تھا کہ تمہیں جاتے ہوئے نہ دیکھوں گا، لیکن دل نے بغاوت کر دی، مجبور ہو کر آ گیا۔ کتنا اچھا ہے تمہارا دل، تانیہ نے بے اختیار کہا۔ اور میں، راشمون بے ساختہ بولا۔ تم بہت برے ہو، تانیہ نے بڑے پیار سے کہا۔ وہ کیوں؟ رات کو کتنی آوازیں دی تھیں لیکن تم نے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں، اس نے شکایت کی۔ تم بھی ابھی یہی کرو گی، یہاں سے چلی جاؤ گی، میں آوازیں دیتا رہ جاؤں گا لیکن تم پلٹ کر نہ آؤ گی۔ یہ میری مجبوری ہے، تانیہ نے افسردگی سے کہا۔ تم میری دنیا میں آئی کیوں تھی؟ راشمون نے شکوہ کیا۔ میں کہاں آئی، مجھے تو لایا گیا تھا۔ لایا گیا تھا تو مجھے سونے دیتی، کیوں مجھے سحر سے آزاد کروایا؟ تمہیں افسوس ہے کہ ساربری کے نہ ہو سکے؟ تانیہ نے پیار بھرا طنز کیا۔ ہاں اور کیا، کم از کم وہ میری تو ہو جاتی۔ پھر چلے جانا شکار پر، وہ تو اب بھی تمہاری منتظر ہوگی۔ جاتے ہوئے ایسی باتیں نہ کرو، راشمون نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا اب مجھے اجازت دو، میں چلتی ہوں، میری کوئی بات بری لگی تو معاف کر دینا۔ تانیہ، راشمون نے پکارا۔ تانیہ اپنا رخ پلٹتے پلٹتے رک گئی اور اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ قبول کرو، راشمون نے اپنے لباس سے
سرخ گلاب کی بے حد تر و تازہ کلی نکالی۔ واہ، کس قدر خوبصورت کلی ہے یہ، کس قدر حسین تحفہ ہے، ہزاروں لاکھوں ہیروں پر بھاری۔ تانیہ اس کلی کو دیکھ کر واقعی خوش ہو گئی تھی۔ میں اسے خوشی سے قبول کروں گی۔ ایسے نہیں، تانیہ نے کلی کو لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو راشمون نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پھر کیسے؟ میں اسے اپنے ہاتھوں سے تمہارے بالوں میں سجانا چاہتا ہوں۔ تانیہ نے ایک لمحے کو سوچا۔ یہ ایک بے ضرر سی خواہش تھی۔ اس نے وقت ضائع نہ کیا، بغیر کچھ کہے اپنی گردن گھما لی۔ راشمون کے چہرے پر ایک دم گلاب سے کھل اٹھے۔ اس نے جلدی سے اس کی ریشمی زلفوں میں وہ کلی ٹانگ دی۔ تانیہ، یہ کلی اس وقت تک نہیں مرجھائے گی جب تک میں زندہ ہوں۔ جب یہ کلی مرجھا جائے تو سمجھ لینا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ راشمون نے عجیب انکشاف کیا۔ راشمون، میری دعا ہے کہ یہ کلی ہمیشہ میرے پاس تر و تازہ رہے، تانیہ نے بڑے خلوص سے کہا۔ آسمان والا تمہیں سدا خوش رکھے۔ جاؤ بس، اب چلی جاؤ۔ تانیہ نے نظر بھر کر راشمون کو دیکھا۔ راشمون کی پرکشش آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے، وہ تیزی سے پلٹی اور جلدی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ لے جاؤ اسے، کاشغن نے کنویں کی مخلوق کو حکم دیا۔ وہ دونوں بونے تیزی سے کرسی کی طرف بڑھے۔ دونوں نے دائیں بائیں ہو کر اپنے کندھے کرسی سے لگائے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ فضا میں بلند ہونے لگے۔ تانیہ نے پہلے کاشغن اور پھر راشمون کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ کاشغن نے جواباً ہاتھ ہلایا، لیکن راشمون بت بنا کھڑا رہا، جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ کنویں کی مخلوق کرسی کو بہت تیزی سے اڑائے لے جا رہے تھے۔ تانیہ مڑ کر اس وقت تک پیچھے دیکھتی رہی جب تک وہ نظر آتے رہے۔ پھر جب راشمون نظروں سے غائب ہونے لگا تو اس نے آخری بار اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا۔ اسے نہیں معلوم کہ جواب میں راشمون نے ہاتھ ہلایا یا نہیں، کیونکہ درمیان میں اچانک پہاڑ آ گیا تھا، اور جب وہ پہاڑ سامنے سے ہٹا تو پھر پیچھے کچھ نہ تھا۔ سرسبز و شاداب علاقہ، درخت تھے، چشمے تھے، اڑتے پرندے تھے۔ نہیں تھا تو وہ سونے کا محل نہیں تھا۔ تانیہ نے اپنی نم آنکھوں کو بند کیا تو 2 آنسو رخساروں پر بہہ نکلے۔ اس نے آنسو پوچھ کر اپنے بالوں میں اٹکی ہوئی گلاب کی کلی نکال لی اور اپنے ہاتھ میں لے کر دھیرے سے پھول کی پتی سے اپنے ہونٹ اس گلاب کی کلی پر رکھ دیے۔ کرسی بہت تیزی سے اڑی جا رہی تھی۔ وہ دونوں بونے کرسی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ پہاڑی سلسلہ عبور کر کے اب وہ کرسی نیچے کی طرف جانے لگی۔ پھر تانیہ کو ایک چٹان میں بڑا سا سوراخ نظر آیا۔ اس سوراخ کے نیچے ایک چشمہ ابل رہا تھا۔ وہ کرسی اسی بڑے سوراخ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر وہ کرسی اس بڑے سوراخ میں داخل ہو گئی۔ وہ دراصل ایک غار تھا اور اس کے ذریعے چاہے وفات میں داخل ہوا جاتا تھا۔ پھر وہ اس غار سے نکل کر کنویں میں پہنچ گئے۔ تانیہ نے نیچے جھانک کر دیکھا تو اسے کھولتا ہوا تیل سا نظر آیا جس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ تانیہ کی کرسی اب اوپر اٹھنے لگی۔ کنویں میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے اوپر سر اٹھا کر دیکھا تو بہت اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ دکھائی دیا۔ یہ چاہے وفات کا دہانہ تھا۔ تانیہ کا دم گھٹنے لگا۔ اس کنویں کی بڑی مسموم فضا تھی۔ اور تیز اڑو، اس کنویں سے جلدی نکلو، دیکھو میرا دم گھٹ رہا ہے، تانیہ نے بے چین ہو کر کہا۔ وہ دونوں کافی تیز اڑ رہے تھے۔ تانیہ کی پریشانی دیکھ کر انہوں نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی۔ تانیہ اوپر چاہے وفات کے دہانے کی طرف دیکھ رہی تھی جو دھیرے دھیرے بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ پھر وہ وقت آیا کہ اس کی کرسی چاہے وفات سے باہر نکل گئی۔ ان دونوں بونوں نے اس کی کرسی کو ایک پتھر پر اتار دیا اور وہ خود سیدھے کھڑے ہو گئے۔ تانیہ نے گہرے گہرے سانس لے کر اپنے ہوش بحال کیے اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے اسے چاہے وفات میں پھینکا گیا تھا، اور یہ وہی پتھر تھا جس پر راکل نے کھڑے ہو کر اسے کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا تھا۔ اب اس پتھر پر اس کی کرسی رکھی ہوئی تھی۔ اچھا، اب ہم یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے، ہم جاتے ہیں، کنویں کی مخلوق نے کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ ان دونوں نے چشمے زدن میں پتھر پر کھڑے کھڑے قلع بازیاں لگائیں اور سیدھے چاہے وفات میں جا گرے۔ کنویں کی مخلوق کے غائب ہونے کے بعد تانیہ بالکل تنہا رہ گئی۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ ایک حسین ترین لڑکی خوبصورت ترین لباس میں
ایک نقش و نگار والی کرسی پر کسی شہزادی کی طرح بیٹھی تھی، اور دور تک کوئی نہیں تھا، انسان نہ غیر انسان۔ یہ ایک پتھریلا علاقہ تھا، چھوٹے بڑے پہاڑ دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ وہاں پہنچ گئی تھی جہاں اسے موت کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ کہاں جائے، وہ محسن راؤ کی جھونپڑی کیسے تلاش کرے؟ یہ اس نے کیا بے وقوفی کی؟ اس نے کاشغن سے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ کسی طرح اسے محسن راؤ تک پہنچا دے؟ شاید کاشغن کے اختیار میں نہ تھا۔ اس نے تو چاہے وفات تک چھڑوانے کے لیے کنویں کی مخلوق کی مدد کی تھی اور کہا تھا کہ یہ مخلوق کنویں سے آگے نہ جا سکے گی، اور وہ مخلوق اسے اپنے ٹھکانے پر چھوڑ کر غائب ہو چکی تھی۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ کرسی سے اٹھ کر پتھر پر کھڑی ہو گئی۔ پھر جب اس نے زمین پر نگاہ کی تو حیران رہ گئی۔ زمین پر راکل کا عصا پڑا تھا۔ وہ اس عصے کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ وہ سانپ کی طرح بل کھایا ہوا تھا۔ وہ پتھر سے اتر کر نیچے پہنچی اور عصا کو زمین سے اٹھا لیا۔ یہ عصا یہاں کیوں پڑا ہے؟ یہ عصا تو راکل کے ہاتھ میں تھا، وہ اسے یہاں کیسے چھوڑ گیا؟ یہ عصا تو اس کی بیساکھی کا کام دیتا تھا۔ کیا ہوا راکل کو؟ وہ اپنا عصا یہاں کیوں چھوڑ گیا؟ پھر جیسے جیسے تانیہ اپنے اطراف میں نظر دوڑاتی گئی، اس کے سامنے نئی نئی باتیں آتی گئیں۔ اس نے جگہ جگہ الو مرے پڑے دیکھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان الوؤں کو کسی خونخوار جانور نے بھنبوڑا ہو۔ پھر اس نے قریب ہی گھوڑوں کی لاشیں دیکھیں، وہ بھی خاصی خستہ حال میں تھیں۔ آس پاس جو منظر پھیلے تھے اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں گھمسان کا رن پڑا ہو۔ گھمسان کا رن تو پڑا تھا، اس بیچاری کو تو کچھ معلوم نہ تھا اس اثنا میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ اس کی جان کا دشمن راکل اور اس کے بھائی کی جان کی دشمن بقاں اب اس دنیا میں نہ رہے تھے، اور اس کا بھائی محسن راؤ بالکل صحت یاب ہو گیا تھا۔ اس کا دماغ زدہ چہرہ بالکل صاف ہو گیا تھا، اور اب وہ کالے چراغ کے ساتھ تھا۔ کالا چراغ اسے خواب محل میں لے گیا تھا، جہاں اس وقت وہ بستر پر لیٹا تانیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند بھی بھرتی جاتی تھی۔ محسن راؤ تانیہ کے بارے میں سوچتے سوچتے غنودگی میں چلا گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ تانیہ ایک بڑے سے پتھر پر ایک زرنگار کرسی پر شہزادیوں کی طرح بیٹھی ہے، اس کے نزدیک ہی چاہے وفات ہے۔ اس خواب کو دیکھتے ہی محسن راؤ کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کس قسم کا خواب تھا۔ پتھر پر کرسی اور کرسی پر شہزادیوں کی طرح براجمان تانیہ۔ تب اسے خیال آیا کہ وہ تانیہ کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا تھا، شاید اسی لیے وہ خواب میں آ گئی تھی۔ لیکن نہیں، یہ اس کے دماغ کا فطور تو نہیں تھا۔ اس کا دل اس کو محض خواب ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے جاگتے میں تانیہ کو دیکھا ہو۔ وہ خواب اتنا ہی واضح تھا۔ اس کا دل بے کل ہو گیا تھا۔ اس کے اندر کی بے چینی پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ چاہے وفات کی طرف چلو۔ وہ بستر سے اٹھ گیا۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا۔ وہ حمام میں منہ ہاتھ دھوتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کالے چراغ کو کس طرح بلائے۔ وہ جاتے ہوئے ہدایت کر گیا تھا کہ وہ محل کے اندر آنے کی کوشش نہ کرے، چلو کچھ انتظار کر لیتے ہیں۔ یہ سوچ کر باہر نکلا تو حیران رہ گیا۔ کالا چراغ سامنے بڑے اطمینان سے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ محسن راؤ کو حمام سے نکلتے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، کیا ہوا محسن، تم کچھ جلدی نہیں اٹھ گئے؟ اچھا ہوا تم آ گئے، میں یہی سوچ رہا تھا کہ تمہیں کیسے بلاؤں۔ خیریت تو ہے؟ کوئی گڑبڑ ہو گئی؟ نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں، بس میری اچانک آنکھ کھل گئی۔ بھوک لگی ہے؟ نہیں، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ خواب؟ کیا بقاں خواب میں آ گئی؟ بقاں کا نام سن کر وہ لاحول پڑھتے ہوئے بولا، لیکن پھر فوراً ہی احساس ہو گیا کہ بقاں کا کالے چراغ سے کیا تعلق ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے وہ بقاں کو برا نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اس نے ہنس کر کہا، نہیں، بقاں تو نہیں، البتہ میری بہن خواب میں آ گئی۔ تانیہ کو دیکھا تم نے خواب میں؟ کالے چراغ نے خوش ہو کر کہا۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے میں نے۔ ایک بڑے سے پتھر پر ایک زرنگار کرسی پر شہزادیوں کی طرح بیٹھی ہے اور اس کے نزدیک ہی چاہے وفات ہے۔ بس اتنا ہی دیکھا؟ ہاں۔ اس نے کچھ کہا نہیں۔ کالے چراغ نے پوچھا،
وہ کرسی پر زرق برق کپڑوں میں شہزادیوں کی طرح ضرور بیٹھی تھی، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ وہ ادھر ادھر گردن گھما گھما کر دیکھ رہی تھی۔ محسن راؤ نے بتایا، تمہیں یہ احساس کیسے ہوا کہ اس کے نزدیک ہی چاہے وفات ہے؟ یہ مجھے خود معلوم نہیں، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو یہ احساس خود بخود میرے دماغ میں موجود تھا کہ تانیہ چاہے وفات کے نزدیک بیٹھی تھی۔ چاہے وفات کے آس پاس کا علاقہ پتھریلا ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ اس کے نزدیک چھوٹے بڑے پتھر پڑے ہیں، بعض پتھر چھوٹی چٹانوں جتنے ہیں۔ کالے چراغ نے کچھ سوچتے ہوئے بولا، ایک بات بتاؤ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے سچا خواب دیکھا ہے؟ 100%۔ میرا دل بار بار پکار کر کہہ رہا ہے کہ تانیہ چاہے وفات پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، پھر وقت ضائع نہیں کرتے، فوراً چلتے ہیں۔ ویسے بھی ہم وہاں جانے کا ارادہ رکھتے تھے، اب تو وہاں جانے کی معقول وجہ بن گئی ہے۔ کیا اپنا سامان سمیٹ لوں؟ نہیں، کچھ مت سمیٹو، کالے چراغ نے کھڑتے ہوئے کہا، بس یہاں سے نکل چلنے کی فکر کرو۔ ٹھیک ہے چلو، میں فوری طور پر جانے کے لیے تیار ہوں، آؤ پھر میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر کالا چراغ خواب محل کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ادھر جاتے دیکھ کر محسن راؤ کو حیرت ہوئی، کیونکہ اس نے واضح طور پر اندر نہ آنے کی تنبیہ کی تھی۔ اب وہ خود ہی اسے محل کے اندر لے جا رہا تھا۔ محل کے اندر کہاں جا رہے ہو؟ وہاں جانے کو تو تم نے منع کیا تھا، بالآخر محسن راؤ سے پوچھے بغیر نہ رہا گیا۔ ساتھ میں نے ایک بات اور کہی تھی۔ وہ کیا؟ تمہیں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، کالے چراغ نے مسکرا کر کہا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتا سوال۔ ایسے سوال کرنے کا بھلا کیا فائدہ جس کا جواب بھی نہ ملے۔ کالے چراغ نے دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھولا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ جب دروازے سے باہر نکل آیا تو اس نے دروازہ بند کر کے ایک موٹا سا تالا لگا دیا اور چابی فضا میں اچھال دی۔ وہ فوراً ہی غائب ہو گئی۔ اس کے بعد کالے چراغ نے محسن راؤ کا ہاتھ تھام لیا اور اسے بولا، محسن، میرے ساتھ دوڑنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ وہ دوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ محسن کو زیادہ دوڑنا نہ پڑا۔ دوڑ لگاتے ہی اس کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ بہت گہرا اندھیرا تھا، ایسا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ پھر کچھ دیر میں ہی اس کی آنکھوں کے آگے سے اچانک اندھیرا چھٹ گیا۔ اس نے خود کو ایک پتھریلے علاقے میں پایا۔ دور نزدیک کوئی محل نہ تھا، البتہ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی چٹان ضرور تھی۔ پھر وہ دونوں جب چٹان کی اوٹ سے باہر آئے تو سامنے ایک بڑے پتھر پر تانیہ کو زرنگار کرسی پر زرق برق لباس میں بیٹھا دیکھا تو محسن راؤ کو یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا وہ پہلے خواب دیکھ رہا تھا یا اب دیکھ رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنے بازو پر چٹکی لی۔ تکلیف کا احساس ہوا۔ محسن راؤ، تمہارا خواب تو واقعی سچا نکلا۔ یہ دونوں ابھی تانیہ سے دور تھے اور پتھروں کی اوٹ میں چھپتے کبھی باہر نکلتے تانیہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تانیہ اطراف کا جائزہ لینے کے بعد پھر کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ راکل کا عصا اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے، کہاں جائے، کسے مدد کو پکارے، کیسے اپنے بھائی محسن راؤ تک پہنچے کہ منزل خود بخود آسان ہو گئی۔ اچانک اس کی نظر سامنے اٹھی تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ ایک ناقابل یقین منظر اس کے سامنے تھا۔ کیا غضب تھا کہ اس کا بھائی محسن راؤ اور دوسرا شخص کالا چراغ ہنستے مسکراتے اس کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ اب اس سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ اس نے راکل کا عصا پرے پھینکا اور پتھر سے دھڑ دھڑ اڑتی نیچے آ گئی اور دوڑ کر محسن راؤ کے نزدیک پہنچ گئی۔ میرے بھائی، یہ کہہ کر وہ اپنے بھائی کے گلے لگ گئی اور سسک پڑی۔ او میری تانیہ، میری پیاری بہن تانیہ۔ محسن راؤ نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ کالا چراغ بہن بھائی کے ملاپ کے اس منظر کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ محسن راؤ بھی اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا، وہ بھی رو پڑا۔ بھائی، ہمیں بھی کچھ توجہ درکار ہے، آخر آپ لوگ کب تک روئیں گے؟ کالے چراغ نے ہنس کر کہا۔ تب محسن راؤ نے تانیہ کو اپنے سے الگ کیا اور تانیہ سے مخاطب ہو کر بولا،
ان سے ملو، یہ ہیں کالے چراغ صاحب۔ انہیں میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ تانیہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں ہی نہیں، یہ محسن راؤ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ کیا تم نے ان کا چہرہ غور سے دیکھا؟ کالے چراغ نے کہا۔ کالے چراغ کے کہنے پر تانیہ نے فوراً اپنے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پھر یہ جان کر کہ اس کے چہرے پر جو دمک سی لگ گئی تھی وہ اب بالکل صاف ہو چکی تھی، اسے بہت خوشی ہوئی کہ اس کا بھائی بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ارے واقعی بھائی، یہ کیسے ہوا؟ یہ ہم بعد میں بتائیں گے، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ زرق برق لباس، یہ زرنگار کرسی کہاں سے عطا ہوئی؟ تمہیں تو چاہے وفات میں پھینکا گیا تھا، تم زندہ کیسے بچ گئیں؟ کہیں تم تانیہ کی روح تو نہیں ہو؟ کالے چراغ نے پوچھا۔ میں ایک زندہ حقیقت ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ مجھے چاہے وفات میں پھینکا گیا تھا، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس کے اندر دھکیلا جانے والا انسان کسی قیمت پر بچ نہیں سکتا۔ میں اگر بچ گئی تو اسے میری قسمت سمجھیے یا معجزہ جانیے۔ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ اطمینان سے بتاؤں گی، ایک لمبی کہانی ہے، تانیہ نے مسکرا کر کہا۔ تانیہ، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے پاس ہی سنانے کو بہت کچھ ہے، ہمارے پاس بھی سنانے کو بہت ہے، سنو گی تو حیران رہ جاؤ گی، محسن راؤ نے کہا۔ اچھا بھائی، پھر جلدی سے بتائیں، مجھے اچھی اچھی کہانیاں سنا کر حیران کریں۔ ادھر نہ کوئی کہانی سنے گا، نہ کوئی کہانی سنائے گا، کالے چراغ نے فیصلہ صادر کر دیا۔ پھر یہ آپ بیتیاں کہاں سنی اور سنائی جائیں گی؟ تانیہ نے پوچھا۔ خواب محل پہنچ کر، کالے چراغ نے بتایا۔ یہ کہاں ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ نزدیک ہی ہے، تم یہ بتاؤ کہ کیا یہ کرسی بھی ساتھ جائے گی؟ کالے چراغ نے دریافت کیا۔ ہائے، اتنی پیاری کرسی ہے، جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ ارے تانیہ، یہ کیا بات کر رہی ہو؟ اسے کون اٹھائے گا سر پر؟ محسن راؤ پریشان ہو کر بولا۔ اسے یہیں چھوڑو، میں خواب محل میں اس سے اچھی کرسی تمہیں پیش کر دوں گا، کالے چراغ نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے میں تو ایسے ہی مذاق کر رہی تھی، مجھے کسی کرسی میں بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، تانیہ ہنس کر بولی۔ لیکن تمہاری دنیا میں تو کرسی کی بہت اہمیت ہے، ایک مرتبہ جو کرسی پر بیٹھ جائے تو پھر اسے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتا، کالے چراغ نے مسکرا کر کہا۔ کالے چراغ صاحب، اس پہاڑی علاقے میں سیاسی گفتگو کرنا سخت منع ہے، تانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، کالے چراغ نے ایک زبردست قہقہہ لگایا۔ بھائی، بہت خوب، پھر چلیں؟ محسن راؤ خواب محل میں جانے کے لیے سخت بے چین تھا۔ ہاں بالکل۔ پھر وہ تینوں گھوم کر اس چٹان کے اوٹ میں ہو گئے جہاں وہ پہلے پہنچے تھے۔ تم دونوں میرے ہاتھ پکڑ لو اور ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھیں بند کر لو، کالے چراغ نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ تانیہ نے بایاں اور محسن راؤ نے دایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر انہوں نے جیسے ہی آنکھیں بند کی، ایک جھٹکا سا لگا، ایسا محسوس ہوا جیسے زمین شق ہو گئی ہو اور وہ نیچے گرتے چلے جا رہے ہوں۔ یہ کیفیت چند لمحوں سے زیادہ نہیں تھی، تب کالے چراغ کی آواز آئی، اب آنکھیں کھول دیں۔ محسن راؤ نے آنکھیں کھولی تو اس نے خود کو خواب محل میں پایا۔ تانیہ کے لیے یہ جگہ نئی تھی، لیکن کیونکہ وہ کئی محلات میں وقت گزار چکی تھی لہٰذا یہ جگہ اسے حیرت میں ڈالنے والی نہیں تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ اوہ، تو یہ ہے خواب محل۔ تانیہ آگے بڑھ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی، محسن راؤ اور کالے چراغ بھی کرسیوں پر براجمان ہو گئے۔ یہ کس کا محل ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ بس اپنا ہی سمجھیں، کالے چراغ نے مسکرا کر کہا۔ جب میں اپنی دنیا سے آئی تھی تو آپ نے مجھے اسی طرح کے ایک محل میں ٹھہرایا تھا جہاں میں رات بھر رہی تھی، پوری رات سو نہیں سکی تھی۔ میں جب بھی اپنی آنکھ بند کرتی خود کو ایک اندھیرے ہال میں پاتی جہاں بے شمار چمگادڑیں اڑتی ہوئی نظر آتی۔ ہاں، وہ میری غلطی سے ہوا، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، کالے چراغ نے کہا۔ یہاں باہر نکلنے کی پابندی تو نہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ نہیں، لیکن باغ کی چار دیواری سے باہر جانے کی اجازت نہیں، اور نہ ہی اس کمرے سے
محل کے اندر جانے کی ضرورت ہے، کالے چراغ نے بتایا۔ چلے یہ باتیں تو طے ہو گئیں، اب جلدی سے وہاں سے کہانی شروع کریں جہاں سے اسے میں نے چھوڑا تھا۔ تم کہاں تک کے واقعات جانتی ہو؟ کالے چراغ نے پوچھا۔ بھائی ہم تینوں اسی طرح بھائی کی جھونپڑی میں اکٹھا تھے اور بقا سے نجات کے سلسلے تلاش کر رہے تھے کہ وہ بلا اچانک نازل ہو گئی۔ پہلے تو اس نے آپ کو زنجیروں میں جکڑا اور کچھ سوار آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ اس کے بعد مجھے بقا اپنے ساتھ لے گئی۔ اس طرح ہم تینوں جدا ہو گئے۔ مجھے راکل کے لوگوں نے گرفتار کیا تھا۔ راکل نے مجھے زندان میں ڈلوا دیا تھا۔ وہاں سے سردار کولانا نے مجھے رہا کروایا اور سنہرے کھنڈر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کالے چراغ نے بتایا۔ بقا مجھے بھی راکل کے پاس لے گئی اور اس کی تحویل میں دے کر چلی گئی۔ راکل مجھ سے جو چاہتا تھا وہ میں نے نہ مانا۔ نتیجے میں مجھے قید میں ڈال دیا گیا اور کئی دن بھوکا پیاسا کمرے میں بند رکھا گیا۔ دادا اعظم میری مدد کو پہنچے، میں مرنے سے بچ گئی۔ 2-3 دن کے بعد جب راکل نے کمرہ کھلوایا تو اس کا خیال تھا کہ میں بھوک سے اس قدر نڈھال ہو چکی ہوں گی کہ فوراً اس کا کہا مان لوں گی، لیکن اس کے برعکس جب اس نے مجھے حشاش بشاش دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ تب پتہ چلا کہ بقا کو سردار کولانا نے اغوا کروا لیا ہے اور اس کے بدلے اس نے کالے چراغ صاحب کو مانگا ہے۔ راکل نے میرے بارے میں فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے موت سے ہمکنار کر دے گا، اسی لیے وہ مجھے فریب دے کر سنہرے کھنڈر سے نکال لایا اور مجھے چاہے وفات میں پھینکوا دیا۔ تانیہ نے اپنی آپ بیتی بیان کر دی۔ تانیہ، میں حیران ہوں کہ تم کیسے بچ گئیں، کالے چراغ نے کہا۔ بس اوپر والے نے بچا لیا، تانیہ نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ جب میں کنویں میں گرتی جا رہی تھی تو میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ میرے چیخنے چلانے کی وجہ سے کنویں کی مخلوق جاگ گئی۔ اس کنویں کی مخلوق نے مجھے کاشغن کی بستی میں پہنچا دیا۔ وہاں ایک عجیب و غریب کہانی میری منتظر تھی۔ یہ کہہ کر تانیہ کاشغن کی بستی میں جو اس پر بیتی تھی وہ پوری تفصیل سے ان دونوں کے گوشے گزار کر دی۔ ہر بات بتا دی مگر وہ بات چھپا لی جو کبھی چھپائی نہیں چھپتی۔ راشمون اس کی آنکھوں میں بس گیا تھا۔ اس نے راشمون کا ذکر تو کیا لیکن یہ نہ بتایا کہ وہ اس پر مر مٹا تھا اور خود وہ بھی اس کے سحر میں مبتلا ہو گئی تھی۔